अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। आज की गालिबन सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट तो वो है जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच ने पीडीएम हुकूमत की उस पिटीशन और इस अदा को रद्द कर दिया और डिसमिस कर दिया जिसमें हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक कंटेम्प्ट की पिटीशन लाई थी। और मकसद उसका ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ऐसा हुक्म और ऑर्डर इशू करवाया जाए ताकि इमरान खान की लॉन्ग मार्च को रोका जा सके। और बहुत एक केस बिल्डअप किया अटर्नी जनरल अख्तर औसाफ साहब ने। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और बज़ाहिर अगर आप डॉन की भी हेडलाइन देखते हैं तो उसमें यह है कि ये इमरान खान को एक बूस्ट मिला है, पीटीआई को बूस्ट मिला है और बहुत से पीटीआई के लोगों का ख्याल है कि उनको बहुत बड़ी फतह यहाँ पे हासिल हुई है। और पीडीएम की हुकूमत और ख़ास करके पीएमएलएन जो इस इंतज़ामी ढांचे को चला रही है, जिसके इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि चीज़ें इतनी सादा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीडीएम की जो मेन एफर्ट थी कि कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसा इंजंक्शन मिल जाए कि इमरान खान की जो उसको ज़्यादा कंस्ट्रेन किया जा सके या लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से कुछ मिल सके। लेकिन गालिबन उनकी अपनी पूरी कोशिश, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनको एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल जाएगा। कुछ ना कुछ उनको मिला ज़रूर है। और सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं हुकूमत को कि आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जब क्राउड्स आएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, उससे इमरान खान के अपने जो चैलेंजेस हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से उनमें भी बहुत हद तक इजाफा हुआ है। और यही वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें अब से कोई 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले फवाद चौधरी साहब ने जो बहुत ही तवालत की और एक डिटेल्ड अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस टॉक की, वो उसे जब आप तभी समझ सकते हैं जिसमें उन्होंने बहुत एक्सप्लेनेशन दी कि हम जत्थे लेके नहीं आ रहे, हमारे क्राउड्स जो हैं उसके साथ फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, हम वायलेंट नहीं हैं, हम मिलिटेंट नहीं हैं। और उसमें खासा आपको एक मैसेज समझ आता है कि जो भी डेवलपमेंट हुई हैं उससे जहाँ हुक्मरान तबका और टोला जो है उसको एक सेटबैक मिला है, वहाँ इमरान खान और पीटीआई की लॉन्ग मार्च का भी जो चैलेंज है वो कोई बहुत आसान नहीं है। वो चैलेंज है क्या, उसे मैं चंद लम्हों में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ी सी एक डाइग्रेशन करनी है। मैं एक चीज़ थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इस वक्त जहाँ, चूँकि मैं टेलीविज़न एंकर हूँ, 17 बरस मैंने टेलीविज़न एंकरिंग की है, फ्रॉम 2005 से अब तक कर रहा हूँ, तो जिस तरह से बतदरीज हालात के हाथों और पाकिस्तानी अवाम का जो एक इंटरेस्ट है, जो इसका फोकस बड़ा नैरो है, अंदरूनी सियासत के ऊपर है, हर छोटा सा इशू, यहाँ पे कोई कत्ल हो जाए, मारपीट हो जाए, रेप हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बन जाता है और सारे टेलीविज़न चैनल उस पर फोकस करते हैं। तो एक बड़ा इनवर्ड लुकिंग मीडिया का माहौल है, अवाम का इंटरेस्ट भी बड़ा इनवर्ड लुकिंग है। और यही वजह है कि बतदरीज पाकिस्तानी जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उनकी जो एबिलिटी है दुनिया को डिस्कस करने की, दुनिया का हाल बयान करने की और उसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत को, ग्लोबल इवेंट्स को देखने की, वो तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर आप गुज़श्ता 1-2 बरस में देखें तो बहुत ही कम होता है कि पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल जो हैं वो दुनिया के हालात के ऊपर कोई कमेंट करते हैं, उसका कोई एनालिसिस करते हैं या अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में उन एक्सपर्ट्स को, फॉरेन पॉलिसी के एतबार से एकेडमिक्स को, प्रोफेसर्स को बुलाएं जो कि लोगों को समझा सकें और एक मीनिंगफुल सीर हासिल किस्म की डिस्कशन हो। गुज़श्ता 2-2.5 बरस में अगर कोई ज़्यादा डिस्कशन हुई भी है पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स में तो वो अफ़गानिस्तान के हवाले से हुई है। और वो भी जो डिस्कशन हम लोगों ने की वो अब हमें ये समझ आ रही है कि बहुत हद तक हमने एक मिसलीडिंग अंदाज से की। हम खुद मिसइन्फॉर्म थे, हम ये समझते रहे कि अफ़गान तालिबान की जब हुकूमत आ जाएगी, जिनको उनकी हुकूमत दिलाने के लिए हम कह सकते हैं कि 21 बरस तक पाकिस्तान की रियासत ने और कौम ने अमेरिका के सामने एक पोजीशन ली, एक बड़ी जद्दोजहद की, अपना भी बड़ा नुकसान किया, टेररिज्म के पूरे ब्रंट को फेस किया और दुनिया भर की रेजिस्टेंस को, उसकी तनकीद को फेस किया। तो जो हमने जो नैरेटिव शेप किया पाकिस्तानी टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, जिस तरह से हमें ब्रीफ किया गया, जिस तरह से हम सोच रहे थे, जो हमारे अपने तासुबात थे, तो हम समझ रहे थे कि अफ़गान तालिबान जब आएंगे तो हम बड़े सिक्योर हो जाएंगे। और अफ़गान तालिबान आके पहला काम ये करेंगे कि टीटीपी वाले तो चूँकि हिंदुस्तान के सपोर्टेड हैं, उनके एजेंट हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ इतनी हमदर्दी थी अफ़गान तालिबान के लिए। तो हमारा ख्याल था कि टीटीपी का हिसाब किताब हो जाएगा और टीटीपी को अफ़गान तालिबान जो है फ़ारिग करेंगे। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इस वक्त टीटीपी की जो एक हम मूवमेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसका मैंने कल जिक्र किया था, जो थ्रेट्स दी जा रही हैं, जो हमले किए जा रहे हैं, ये कोई अफ़गान तालिबान करा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, बट एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि अफ़गान तालिबान का काबुल में बैठना उतना कोई नेसेसरीली हनीमून और सीज़न नहीं है जिस तरह से हमने सोचा था। उसमें खासा फ़र्क है। लेकिन अब मैं जो बात करने लगा हूँ वो थोड़ी सी चाहता हूँ कि उसको समझा जाए।
دیکھیے جس طرح سے ٹیلی ویژن کا فوکس بڑا نیرو ہو گیا، 1 سال ہو گیا ہے کہ میں نے شاید کسی انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر اپنے ہی پروگرام میں، حالانکہ پہلے بہت زیادہ پروگرام کرتا تھا، جب میں نے ٹیلی ویژن پروگرام پاکستان میں شروع کیا 2007 میں 8 میں، تو 8 سے اگلے 8-10 برس تک بہت زیادہ میرا فوکس اور انٹرسٹ جو تھا وہ انٹرنیشنل پروگرامنگ کانٹینٹ پہ رہا. جیسے جیسے ریٹنگ کا جو جبر ہے وہ کلیئر ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ انٹرنیشنل کانٹینٹ جب بھی ہم کرتے ہیں، حالانکہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بلاتے ہیں، ایکیڈیمکس کو، ایکسپرٹس کو، ایکس فارن سیکرٹریز کو، ایکس ایمبیسڈرز کو، خواہ ہم ہندوستان پاکستان ریلیشن شپ کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، امریکہ پاکستان ریلیشن شپ کی بات کریں، کشمیر کی بات کریں، کوئی دیکھتا نہیں ہے، بہت ہی کم دیکھا جاتا ہے. جب ہر 3-4 دن کے بعد ہمارے سامنے رپورٹ کارڈ اور ریٹنگ رزلٹ آتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ سب سے کم جو پروگرام دیکھا جاتا ہے وہ پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ انٹرنیشنل کانٹینٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ پروگرام دیکھے جاتے ہیں جہاں آپ پاکستان کے سیاستدانوں کو بلاتے ہیں، چونکہ ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، خاص کر کے اگر مذہبی جو جماعتوں سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بلا لیں اور فائر برانڈ قسم کی ڈسکشن ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، ایک دوسرے پہ الزام لگ جائے، تو وہ پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے. چونکہ ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ کمرشلی اورینٹڈ ہیں، وہ آئی بالز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کوالٹی کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں. کوئی ایسا ریگولیٹر بھی نہیں ہے جو ایمفسائز کرے کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے، انفارمیشن میٹر کرتی ہے. تو ٹیلی ویژن کا جو سٹینڈرڈ ہے اس نے بہت بری طرح سے فال کیا. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے یہی چیز یوٹیوب کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر جو ویڈیو ہے، آپ کتنی ہی اچھی ویڈیو کیوں نہ کریں، کتنی ویل ریسرچ کیوں نہ ہو، کتنی انفارمیٹو کیوں نہ ہو، کتنی بہتر اس کے اندر بات نہ ہو، جب تک اس کی جو ٹائٹل لائن ہے، اس کی جو سبجیکٹ لائن ہے، اس کے اندر کوئی بہت ہی سینسیشنل قسم کی چیز نہیں ہوتی کہ عمران خان کی اسیسینیشن ہونے والی ہے، عمران خان کے اوپر لائف تھریٹ ہے، عمران خان کی گرفتاری ہو گئی ہے، گرفتاری ہونے والی ہے، عمران خان کو خطرہ ہے، پی ٹی آئی کو خطرہ ہے، پاکستان کو خطرہ ہے، فلاں چیز، جب تک اس میں ایک بہت سینسیشنل لائن نہیں ہوتی. اور ٹائٹل لائن ہی یوٹیوب کے اندر میٹر کرتی ہے، باقی ٹیگ ورڈز بھی اتنے میٹر نہیں کرتے، بیکاز وہیں سے اس کی براؤزنگ، وہیں سے اس کا پورا لوگارتھمک ایلیمنٹ جو ہے وہاں سے کنٹین ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ سارے اگر یوٹیوب کے ویلاگس اور پاکستانی یوٹیوبرز کو آپ دیکھیں تو آپ کو وہ اوور کمٹ، اوور پرومس کرتے نظر آتے ہیں. ہر دن وہ آپ کو ایک بہت بڑی پازیٹیو قسم کی خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، حکومت کے قدم لڑکھڑا چکے ہیں. اب اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو وہ قدم تو پھر مارچ سے لڑکھڑا رہے ہیں، اپریل سے ہی لڑکھڑا رہے ہیں، وہ تو مئی میں ہی لڑکھڑا رہے تھے، وہ جون میں ہی لڑکھڑا رہے تھے، وہ جولائی میں لڑکھڑا رہے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ حکومت بائی اینڈ لارج اس کی کشتی جو ہے ڈگمگاتی ہوئی چل رہی ہے. اس سے ایک چیز آپ کو پتہ چلے کہ بہت سا جو انالیسس کیا گیا ہے، اس میں جو اسپیکولیشن کی گئی ہے، جو پروجیکشن کی گئی ہے، وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اچھی خبر سنانے کی کوشش ہے. بیکاز لوگ اچھی خبر سننا چاہتے ہیں، سینسیشنل بات سننا چاہتے ہیں، بڑی خبر سننا چاہتے ہیں، اور یوٹیوبرز جو ہیں وہ ان کو بڑی خبر ہی دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بہت حد تک ایک مس انفارمڈ یوٹیوب سفیر جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. اب گزشتہ 2 ہفتے میں، لیٹ می کم ٹو دس پوائنٹ ناؤ موونگ فارورڈ، گزشتہ 2 ہفتوں میں بین الاقوامی حالات کے اندر اور انٹرنیشنل ایشوز میں، خاص کر کے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ایسی بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہونی چاہیے. نہ صرف کہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے، سعودی عرب میں اور امریکہ کے درمیان، سعودی عرب اور رشیا کے درمیان ایک طرف، اور پھر سعودی عرب، رشیا اور امریکہ کے درمیان جس قسم کی ایک تناؤ کی کیفیت ڈیولپ ہوئی ہے، جس کی کچھ میں آپ کو ہیڈ لائنز بھی دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر، اس کی بڑی امپورٹنس ہے. ہم نے اس کو بالکل نہیں دیکھا. بہت ہی کم پرسنٹیج ہے پاکستانیوں کی جس نے غور کیا کہ یہ کس قسم کی چینجز جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہی ہیں اور اس کی ہمارے لیے کیا اہمیت اور امپلیکیشن ہو سکتی ہے. اسی طرح سے یوکرین کی جنگ، جو روس نے سوچا تھا فروری میں کہ یہ جنگ 4 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، ہم نے سوچا 4 ہفتے میں نہیں تو 6 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، 8 ہفتے میں ختم ہو جائے گی. فروری گزر گیا، چلیں مارچ گزر گیا، اپریل گزر گیا، مئی گزر گیا، جون گزر گیا، جولائی گزر گیا، اگست گزر گیا، سپٹمبر گزر گیا، 7 مہینے گزر چکے ہیں، یہ 8واں مہینہ ہے میرا خیال ہے، اور وہ یوکرین کی جنگ بالکل بھی اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہی جو رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے کبھی سوچا تھا. سو رشیا کس قسم کی اب اس وقت سٹرگل کر رہا ہے، امریکہ کی ہیجمنی اور امریکہ کا جو ایک پورا پلان تھا یوکرین میں رشیا کو پھنسانے کا، اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. اور جب یہ چیز شروع میں ڈیولپ کر رہی تھی تو اس میں بہت انٹرسٹ لیا گیا، لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں، یہ ایون یوٹیوب کے اوپر آپ کو اس کا کوئی ذکر جو ہے وہ نظر نہیں آتا. میں اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں ان چیزوں کا؟ میں اس لیے کر رہا ہوں، جیسے فار انسٹنس ابھی اب سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے برطانیہ کی جو وزیر اعظم ہے لز ٹرس، جن کے کچھ وزراء نے ریزائن کر دیا تھا، انہوں نے خود بھی اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ کنگ چارلز کو بھیج دیا ہے.
اور 44 ڈیز تک 44 دنوں تک وہ رہیں گی وزیر اعظم ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور اس کے بعد برٹن ایک نیا پرائم منسٹر اپنے لیے الیکٹ کرے. اب وہ نیا پرائم منسٹر کون ہوگا، پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑی نیرو فائٹ تھی. اب وہ نیا پرائم منسٹر کون ہوگا، اور لز ٹرس نے کنزرویٹو پارٹی کی لیڈرشپ بھی چھوڑ دی ہے. تو پاکستانیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھنا کہ برٹش پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب اور رشیا کے درمیان، سعودی عرب اور چین کے درمیان، سعودی عرب، رشیا، چین اور امریکہ کے درمیان اور ویسٹ کے درمیان جو ہے وہ کس قسم کی ٹینشن ہے، اور ہمارے لیے اس میں کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں، یا ہمارے لیے اس کے اندر کیا تھریٹس ہو سکتی ہیں. اب اس کی بھی امپورٹنس کیا ہے. دیکھیں، ایک چیز تو اب تک آپ کے ذہنوں میں بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ جب پاکستانیوں کو دنیا کے بدلتے ہوئے اکنامک سٹرکچر کا لیٹ 80s اور 90s سے، خاص کر کے جب جنرل ایگریمنٹ اینڈ ٹریڈ اینڈ ٹیرف کیٹ جو 1948 سے لے کے 1994 کے اینڈ تک دنیا کی گلوبل ٹرانزیکشن اور ٹریڈ کو کنٹرول کرتا تھا، اور جس میں صرف کموڈیٹیز تھیں، اس میں سروسز نہیں تھیں، اس کو جب ریپلیس کیا ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے 1 جنوری 1995 میں، تو پاکستانی جو انتظامی ڈھانچہ تھا، پولیٹیشنز کو تو بلیم کرنا ویسے ہی غلط ہوگا یہاں پہ، پاکستانی بیوروکریسی، فارن آفس اور جو کارپوریٹ ورلڈ تھی، وہ بالکل بھی اس کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ WTO گیٹ کی ریپلیسمنٹ کے بعد جو اکنامک آرڈر چینج ہوگا، اور جب سروسز اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گی، پھر اس میں نئے کووننٹس اور ایگریمنٹس ہوں گے، اس کا پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوگا. جیسے جب آسٹروٹرف انٹروڈیوس ہوا ہاکی میں، اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان غالباً 30-40 برس تک انڈیا اور پاکستان ہاکی کے چیمپئن ہوتے تھے. یا انڈیا جیتتا تھا یا پاکستان جیتتا تھا. بہت ہی کم ہوتا تھا کہ جو ورلڈ چیمپئن ہے وہ انڈیا پاکستان کے علاوہ کوئی اور ہوتا. لیکن جب آسٹروٹرف انٹروڈیوس کیا یورپینز نے، اس کے بعد ہاکی کی جو لیڈرشپ تھی وہ انڈیا پاکستان سے چلی گئی اور وہ یورپینز کے پاس چلی گئی. دیٹس بیونڈ ڈسکشن کہ کیوں چلی گئی، لیکن آسٹروٹرف کی نیچر نے اس کو چینج کر دیا. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب گلوبل اکنامک آرڈر چینج ہوا، اور آج اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پاکستان اپنی اکنامک سوورینٹی کو بالکل کھو چکا ہے. آج پاکستان کی تمام اکنامک سوورینٹی اور ڈیسیجن میکنگ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، IMF کے پاس ہے، ورلڈ بینک کے پاس ہے، ایشین ڈیولپمنٹ کے پاس ہے، USAID اس کو انفلوئنس کر رہا ہے، سب سے زیادہ IMF اور ورلڈ بینک اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں. اب اسی طرح سے گزشتہ 6 مہینے میں پاکستانی پالیٹکس میں جو تبدیلی آئی ہے، اسٹارٹنگ فرام دی lodging آف دی ریزولوشن آف دا نو کانفیڈنس موشن اگینسٹ دی عمران خان گورنمنٹ، اور اس کے بعد 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت گرنے سے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بتدریج بلکہ ایک جھٹکے سے پاکستان نے اپنی پولیٹیکل سوورینٹی بھی کھو دی ہے. آج پاکستان کی پولیٹیکل سوورینٹی جو ہے وہ نہیں ہے. آج اگر آپ اس کو سمجھ سکیں، جو اس کو کہ پاکستان کے اندر تمام جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اندر ایک بہت اسٹرانگ ایکسٹرنل ڈائمنشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی بیرونی طاقتیں خاص کر کے امریکہ اور برطانیہ جو ہیں وہ پاکستان کی نیچر اینڈ ڈائریکشن آف پولیٹیکل چینج کو اب کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ اس کو اس ڈائریکشن میں لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ لائق کرتے ہیں. اور اس کا بہت حد تک تعلق یہ ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ انگیج کرنا ہے، پاکستان نے چین کس قسم کا ریلیشن شپ ہوگا، پاکستان اور چائنا کا، اور پاکستان اور امریکہ کا کس قسم کا ریلیشن شپ ہوگا. لیکن بہت ہی کم لوگ جو اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹیلیجنسیا میں ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، انہیں اس کا کچھ ادراک ہے. عام پاکستانی کے لیے یہ بالکل گریک ہے، یا یہ کوئی رومن لینگویج میں آپ بات کر رہے ہیں، وہ بالکل بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ اس کی کیپیسٹی میں نہیں ہے اس کو سمجھ سکے. اس کے اوپر سے ایسے بے شرم اور بے غیرت لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو آپ کے سامنے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے مختلف جگہوں پہ، میں کسی کو سن رہا تھا، روز آپ کو ملیں گے، گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ ہو رہا ہے، جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے نادان اور سادہ عوام کو کہ ڈونلڈ لو کے خط میں جب لکھا گیا کہ بھئی وزیر اعظم جو ہے اس کے خلاف آ گئی ایک نو کانفیڈنس کی ریزولوشن، اور یہ امید ہے کہ یہ ہٹ جائے گا، اگر یہ نہیں ہٹا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو ایسے وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے سائفر، ایسے میسیجز اور ڈسپیچز اور کمیونیکیشن تو آتے ہی رہتے ہیں. یہ تو سفارتی تعلقات میں ایسی چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں. ان بے شرموں بغیرتوں سے پوچھیں کہ کوئی بتائیں کہ کبھی ہندوستان میں بھی ایسا میسج آیا ہے کہ نریندر مودی کی جو کہ ہیومن رائٹ وائلیشن بہت ہو گئی ہیں، یا اس کے اندر کے حالات بڑے خراب ہیں، تو اگر نریندر مودی کو ہٹایا نہ گیا تو پھر ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں گے. آپ نے دیکھا وہاں تو رشیا اور ہندوستان کے درمیان ٹریڈ کے ایشوز پہ بھی بات کرتے ہوئے امریکی جو ہے ان کی گھگی بندی ہوتی ہے، اور ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے، کیا لینگویج یوز کرنی ہے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ چونکہ پاکستان کے تمام ذرائع ابلاغ کا فوکس بہت انورڈ ہے، ڈیبیٹ انتہائی سطحی ہے، اس میں دنیا کو نہیں سمجھا جاتا، دنیا انکریزنگلی چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، شرنک کر گئی ہے، گلوبل انٹر ڈیپینڈنس ہے، اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نیشنل سوورینٹی کا.
اس طرح سے جس طرح سے پاکستان کے لوگوں کو بتایا گیا اسکول ٹیکسٹ بک کے ذریعے یا اردو کے اخبارات کے ذریعے یا کالمز کے ذریعے کہ ایک نیشنل سوورنٹی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ صحیح ہے کہ ایک ٹریٹی آف ویسٹفالیا سائن کیا تھا یورپین پاورز نے 1648 کے اندر، میرا خیال ہے کوئی 350 آلموسٹ 450 برس پہلے، اور اس کے اندر ایک نیشنل سوورنٹی کے تصور کو اجاگر کیا گیا تھا. لیکن وہ سوورنٹی بھی اس وقت، اس کے بعد کلونیل ایج شروع ہو گئی تو وہ سوورنٹی گریٹ یورپین پاورز کے پاس تو تھی، لیکن وہ ایک محکوم ہندوستان کے پاس یا ایک محکوم مشرق وسطیٰ کے پاس یا محکوم افریقہ کے پاس وہ سوورنٹی نہیں تھی. اب دنیا میں کسی کے پاس بھی اس طرح سے سوورنٹی نہیں ہے جس طرح سے پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیشنل سوورنٹی کا کانسیپٹ ہے. آج بیکاز آف دی پریزنس آف دا یورپین یونین اینڈ بیکاز آف دا پرنسپل آف سبسیڈیارٹی بٹوین دا یورپین یونین، یورپ کی جو انتہائی طاقتور ریاستیں ہیں جیسے جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، ان کی بھی کوئی نیشنل سوورنٹی اس طرح سے نہیں ہے. ان کی بھی بہت سی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ یورپین کمیونٹی کے پاس ہے، برسلز کے پاس ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے خلاف ملیٹیٹ کرتے ہوئے برٹن نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی. جب کنسرویٹو پارٹی کا یہ تصور تھا کہ برٹن ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، برٹن اس یورپین انٹر ڈپینڈنس کے ماڈل سے جہاں ہر فیصلے کے اوپر جو ہے برسلز کو ویٹو ہے، اور جہاں یورپین جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے وہ برٹن کی عدالتوں کو اوور رول کرتا ہے، تو اس سے ہمیں نکل جانا ہے اور ہم بہتر اپنا ماڈل کھڑا کر لیں گے. لیکن گزشتہ جو 7-8 برس گزرے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بریکسٹ ہیز پرووڈ اٹ سیلف ٹو بی اے ہیوج ڈیزاسٹر فار برٹش اکانومی. آج لنڈن کی ریئل اسٹیٹ کے برے حالات ہیں، لنڈن کے ہیومن ریسورس کے بہت برے حالات ہیں، بزنس کے بہت برے حالات ہیں، انویسٹمنٹ کے بہت برے حالات ہیں. اور اس وقت جو آپ ریپیٹڈ پولیٹیکل انسرٹینٹی دیکھ رہے ہیں کہ برٹن میں پچھلے 3-4 برس سے کوئی حکومت پنپ نہیں پا رہی ہے، وزیر اعظم کے اوپر وزیر اعظم فال کر رہا ہے، ایک ریڈیکل جوک ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ برٹن کی ایلیٹ نے اس یورپین انٹر ڈپینڈنس کو ریجیکٹ کیا جو در حقیقت برٹن کا اب فیوچر تھا. اور برٹن کا فیوچر اب اس اٹانومی میں نہیں تھا جس اٹانومی کو لے کر کنسرویٹو جو ہے وہ چلنا چاہتے تھے اگینسٹ دا بیسٹ ججمنٹ آف دی کارپوریٹ ورلڈ بیسڈ ان لنڈن. چونکہ آپ کو پتہ ہے میرا برٹن سے بھی ایک تعلق ہے کہ آئی بین اے برٹش سٹیزن، آئی ہیو لیوڈ ان دیٹ سٹی، سو آئی انڈرسٹینڈ کہ کس طرح سے یہ ایک اناٹمی آف ڈیزاسٹر جو ہے کھڑا ہوا ہے. یہی چیزیں جو ہے وہ پاکستان پہ بھی اپلائی کرتی ہیں. اتنی لمبی جو میں نے اس کی تمہید باندھی ہے بیفور کمنگ بیک ٹو دی پاکستانی پالیٹکس اینڈ عمران خان، کہ اس وقت یہ ایشوز امپورٹنٹ ہیں، لیکن چونکہ ہم ان ایشوز کی بات نہیں کرتے، چونکہ ہم ان ایشوز کا انالیسس نہیں کرتے دنیا کا، تو ہم نے پہلے بھی اس کی بڑی پرائس پے کی ہے بائی اگنورنگ دی گلوبل ایشوز، ایک چھوٹی شرنک انٹر ڈپینڈنٹ ورلڈ کے، اور اب ہم مزید اس کی پرائس پے کر رہے ہیں. اور ابھی تک پاکستان کے 99% لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل چینج لائی گئی ہے اس کے پیچھے ایک بڑا اسٹرانگ ایکسٹرنل ڈائمنشن اور ایکسٹرنل ہینڈ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ فیصلے لندن میں ہوتے ہیں، فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں. امپورٹنٹ لوگ یہاں سے ٹریول کر کے واشنگٹن جاتے ہیں آشیرواد لینے کے لیے. آشیرواد مل جائے تو کہانی ڈفرینٹ ہے، آشیرواد نہ ملے تو کہانی ڈفرینٹ ہے. آشیرواد مل جائے تو پاکستان کی تاریخ مختلف ہو جائے گی، آشیرواد نہ ملے تو پاکستان کی تاریخ جو ہے مختلف ہو جائے گی. تو ان ایشوز کو سمجھنا ضروری ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو بحث ہوئی، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک دن پہلے ایک بہت ہی کمپیٹنٹ اور انٹیلیجنٹ بیرسٹر ہیں، بڑے ابھرتے ہوئے، ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے ایک پوائنٹڈ کویشچن پوچھا کہ کل کے دن میں جو حکومت نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اگینسٹ عمران خان اور اگینسٹ دا لانگ مارچ، اس میں سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ تو انہوں نے 30 سیکنڈ بھی نہیں لگائے، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ سپریم کورٹ اٹھا کے مارے گی اور اس کو ڈسمس کر دے گی اور اسے ریجیکٹ کر دے گی اور حکومت کو کوئی ریلیف یہاں سے نہیں مل سکے گی. تو میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پٹیشن یہ لے کے گئے ہیں آن دا فیس آف اٹ پرائما فسائے، یہ تو فنڈامنٹل جو رائٹ ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا، رائٹ ٹو پروٹیسٹ اینڈ رائٹ ٹو مارچ، یہ اس کے خلاف ہے اور سپریم کورٹ کبھی بھی جو ہے اس پہ ان کو وہ ریلیف نہیں دے سکتی جو یہ بظاہراً مانگ رہے ہیں. لیکن مجھے شک یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو بحث ہوئی ہے، اور حکومت کو بھی اس کا اندازہ تھا. اشتر اوصاف علی جو اشتر اوصاف ہیں جو اٹارنی جنرل ہیں اس وقت، وہ کوئی بچے تو ہیں نہیں، وہ بڑے ہی جہاں دیدہ اور بڑے عقل مند کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. تو ان کو بھی، اگر جن بیرسٹر صاحب سے میں نے بات کی تو ان کو اندازہ تھا کہ حکومت کو نہیں وہ ریلیف ملے گی. اپیرنٹلی جو میڈیا سے لگ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں، تو ان کو بھی پتا تھا کہ ان کو وہ ریلیف نہیں ملے گی. لیکن ان کو پھر بھی ریلیف ملی ضرور ہے. ریلیف ان کو یہ ملی ہے کہ جہاں سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ابھی تو چیف جسٹس پاکستان عمر صاحب بندیال صاحب نے آنریبل، انہوں نے یہ کہا کہ کراؤڈز ابھی آئے ہی نہیں ہیں، تو ابھی آپ ہم سے ان کے خلاف کیا اسٹرکچر یا آرڈر پاس کرواتے ہیں؟ جب کراؤڈز ہوں گے، ان کی مینجمنٹ کو کویسچن ہوگا، تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ایز پر دا لا. ایز پر دا لا جب بھی کورٹس بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں ایز پر لا. جب کورٹ کہتی ہے نا ایز پر لا، تو پھر اس میں کورٹ کے پاس بڑی اٹانومی اور بڑی فریڈم آ جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا ایکشن کریں تو کل کو کوئی بھی کمپلیننٹ آ کے کہہ سکتا ہے کہ جو ایکشن منسٹری آف انٹیریئر نے اٹھایا تھا
وہ ایز پر لا نہیں تھا. لیکن دوسری طرف سے اس کی ڈبل ایج سوارڈ یہ ہے کہ اگر عمران خان جو ہیں ان کے کسی ایکشن کے خلاف حکومت کل کو آ کے کہتی ہے کہ جی آپ نے یہ کہا تھا کہ ایز پر لا ایکٹ کرنا ہے، اور عمران خان اور تحریک انصاف نے ایز پر لا ایکٹ نہیں کیا، تو وہاں پر پھر عمران خان کے لیے بھی ایک جو ہے چیلنج جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان دی آؤٹ سائڈ آف دس ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں حکومت کو ریلیف نہیں ملی وہاں عمران خان کی بھی زندگی جو ہے وہ آسان نہیں ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کوئی گھنٹہ پہلے ایک بڑی لمبی چوڑی کو تقریباً 1 گھنٹے کی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، جس میں بارہا انہوں نے کویشچنز آنسرز بھی لیے، اور انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ کہنا ہمارے ورکرز کو کہ یہ جتھے ہیں، جتھوں سے کوئی خطرہ ہے یا وائلنس کے خطرہ ہے، یہ بالکل فضول ہے، یہ بکواس ہے. بیکاز تحریک انصاف کے جو کراؤڈز ہوتے ہیں اس میں فیملیز ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اور ہم نے کبھی وائلنس جو ہے وہ کی نہیں ہے. بیکاز گورنمنٹ پینٹ کرنا چاہتی ہے کہ ان کو خطرہ ہے وائلنس کا، تو تحریک انصاف اس کی ایکسپلینیشن دے رہی ہے. بٹ اٹس ایکچولی جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان کی جو لانگ مارچ ہے، عمران خان کی جو ایفرٹ ہے، اس کے اندر افیکٹو بائٹ نہ ہو. اگر عمران خان آئیں بھی تو ایسا ایک ماحول، ایک ایسا ڈھانچہ، ایک ایسا لیگل اسٹرکچر اور آرگومنٹ کھڑا کیا جائے کہ عمران خان کوئی ایسا ڈسپلے آف پاور نہ کر سکیں جس سے کہ حکومت کو نقصان پہنچے. سو عمران خان کے لیے بھی اب بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج بھی جب عمران خان سرگودا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے تھے تو ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ میں بہت جلدی ایک لانگ مارچ آرگنائز کروں گا. اب اس بات کو کم از کم 8 ہفتے ہو گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ آرگنائز کروں گا، لوگوں سے اوتھ لے رہے ہیں، حلف لے رہے ہیں، حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں. بٹ جس طرح سے عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو، یہ پی ڈی ایم کو نہیں پتہ کہ میری آپشنز کیا ہیں، میں کیا کرنے والا ہوں، کیونکہ کسی بھی شخص کی، لیڈر کی آپشنز کبھی بھی انلمیٹڈ نہیں ہوتی. کسی انسان کی آپشنز بھی انلمیٹڈ نہیں ہوتی، کسی نیشن اسٹیٹ کی آپشنز بھی انلمیٹڈ نہیں ہوتی. سو جب آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں یا آپ کے جو رائیولز ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی آپشنز جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. عمران خان کی آپشن یہ ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو موبلائز کریں، وہ لوگ اسلام آباد کے گرد و نواح میں آ جائیں، وہ یا اسلام آباد کے اندر داخل ہو جائیں یا اسلام آباد میں داخل نہ ہوں. اسلام آباد میں داخل ہونے کے جو 3-4 راستے ہیں ان کو بلاک کر دیں. لیکن کتنی دیر بلاک کریں گے؟ اگر بہت دیر بلاک کرتے ہیں، ٹریفک رک جاتی ہے، آمد و رفت رک جاتی ہے، موومنٹ نہیں ہو پاتی، تو پھر حکومت جائے گی کہ جی ہمیں اجازت دیں سپریم کورٹ کے سامنے کہ جی عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایز پر لا نہیں ہے، جو آپ نے کہا تھا ایز پر لا نہیں ہے. اگر عمران خان، اور حکومت یہ بھی کر سکتی ہے کہ وائلنس کرا دے، کچھ اور ایسی چیز کروا دے اور الزام عمران خان پر ڈال دے کہ دیکھیے عمران خان جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر وائلنس کی ہے اور کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے. تو عمران خان کے پاس بھی آپشنز جو ہیں وہ کوئی اتنی آسان نہیں ہیں جتنا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑی زبردست آپشنز ہیں اور میں کر دوں گا. اور عمران خان کی جو پچھلے 8 ہفتے سے وہ ایک ماحول جنریٹ کر رہے ہیں، آپٹکس جنریٹ کر رہے ہیں، جو پریشر جنریٹ کر رہے ہیں، وہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جو ریئل پاور سینٹرز ہیں اس ملک کے، وہ عمران خان کو سمجھیں اور تسلیم کریں کہ عمران خان کمانڈز دی ریئل پولیٹیکل لیجٹمیسی ان دس کنٹری. میڈیا نے، ہم نے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، میڈیا کے بہت سے پنڈتس نے، بہت سے پولیٹیشنز نے یہ بات تقریباً سب لوگوں نے اب تسلیم کر لی ہے. یہ جو 2 راؤنڈ ہوئے ہیں خاص کر کے بائی الیکشنز کے، 17 جولائی کا جو بائی الیکشن پنجاب میں ہوا اور پھر جو 16 اکتوبر کے بائی الیکشنز ہوئے 11 نشستوں پہ، اس کے بعد یہ چیز تو ہر ذی شعور شخص نے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اگر پاکستان میں کوئی لیجٹمیٹ پولیٹیکل فورس ہے جو پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہے اکراس 3 پروونسز، تو وہ عمران خان ہیں اور ان کی پارٹی تحریک انصاف ہے. لیکن آگے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سوچ کیا رہی ہے یہ بالکل بھی کلیئر نہیں ہے. کچھ 2 یا 3 دن پہلے واٹس ایپ کے اوپر ایک بڑا اسٹرکچرڈ میسج جو ہے وہ جنریٹ کیا گیا اور وہ پھیلایا گیا، جو میں نے جس کا ذکر بھی کیا تھا ایک وی لاگ میں، کہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ کسی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ جو لوگ ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ الیکشن جو ہیں وہ فروری میں ہو جانے چاہیے. ایک بڑے امپورٹنٹ جو فیصلہ ہونا ہے نومبر میں، اس تک کم از کم ان الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ دے دینی چاہیے. تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو سمجھانا چاہیے. عمران خان کو کہنا چاہیے کہ امریکہ کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، ہندوستان کے حوالے سے اپنے ریٹرک کو ٹون ڈاؤن کریں. لیکن سبسیکوینٹلی آپ نے دیکھا اس پہ بہت بحث ہوئی اور یہ بات تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو واٹس ایپ کے اوپر ایک پورا میسج نکل رہا تھا یہ ایک ڈس انفارمیشن تھی. یہ ڈس انفارمیشن کیوں کی جاتی ہیں؟ ڈفرینٹ قسم کی آپشنز کریٹ کی جاتی ہیں، نیوز بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر عوام کا، انٹیلیجنسیا کا، میڈیا کا، سیاسی حلقوں کا رد عمل جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اور روز ایک نئی قسم کی یہاں پہ اسپیکولیشن ہوتی ہے، جس میں بہت سی اسپیکولیشنز آپ دیکھتے ہیں کہ جو بلاگ آف سفیر کے اوپر یا آپ کو یوٹیوب کے اوپر نظر آتی ہے. سو وائنڈنگ اپ دا ڈسکشن، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ
اگر آپ ملٹری ریلیٹڈ سرکلز کی بات سنیں جو ویٹرنز آف پاکستان ہیں تو وہ بالکل کنونس ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں. اینڈ سون پاکستان ول ہیو اے نیو آرمی چیف, اور اس کی اناؤنسمنٹ اگلے چند دنوں میں ہونی ہی ہے, بیکاز آج ہم 20 اکتوبر میں کھڑے ہیں, تو بائی دی اینڈ آف دی اکتوبر یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوگا جس میں جو آؤٹ گوئنگ چیف ہیں وہ ڈفرینٹ کینٹونمنٹس میں اور گیریزنس میں جائیں گے, جہاں ان کے لیے بڑا کھانا دربار اور میٹنگز کی جائیں گی, فیئر ویل اسپیچز ہوں گی, فیئر ویل ڈنرز ہوں گے, اور ایک نئے چیف کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اور پھر اس کی ایک مینٹل ٹریننگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس کو بریف بھی کیا جائے گا کہ اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. وہ نیا چیف کون ہوگا اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یہ اسی پہ بحث ہے, اسی پہ خدشے ہیں, اور وہ نیا چیز ظاہر ہے کہ لگانا ہے, نامینیٹ کرنا ہے آن دی ریکمنڈیشن پرہیپس آف دی جنرل باجوہ, بٹ آلسو آن دی ریکمنڈیشن آف فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب, جو پہلے تو لگ رہا تھا آ رہے ہیں, لیکن اب بیٹھ کے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو کب آئیں گے. اور کرنا اپوائنٹمنٹ گو کہ شہباز شریف نے کرنی ہے, لیکن یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اٹانومی, سوورینٹی اور انڈیپینڈنس نہیں ہے یہ ڈیسیجن کرنے کے لیے. ایک طرف سے جنرل باجوہ کا انپٹ ہوگا, دوسری طرف سے نواز شریف صاحب کی خواہش ہوگی کہ کس کو لگانا ہے. تو ایک تو یہ چیز چل رہی. تو جہاں ملٹری سرکلز بڑے کنونس ہیں کہ جنرل باجوہ جا رہے ہیں, ان کی کمٹمنٹ ہے, یہ ایک ڈن ڈیل ہے, اور یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ امریکہ گئے تو شاید اس وقت تک ایک ابہام تھا, شاید ان کو یہ خیال تھا کہ واشنگٹن سے ان کو کوئی ایسی شاید گرین لائٹ ملے یا آشیرواد ملے یا ان کو کوئی ایک ٹرسٹ ملے, وہ شاید کنٹینیو کر سکتے ہوں, کم از کم 6 مہینے کے لیے کنٹینیو کر لیں الیکشن کے, لیکن وہاں سے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. یہ کہنا لوگوں کا ون سیکنڈ, یہ بھی اسپیکولیشن ہو سکتی. دوسری طرف سے جو پاکستان کے پولیٹیکل سرکلز ہیں, PMLN کے, PTI کے اور PPP کے, وہ بالکل بھی کنونسڈ نہیں ہیں کہ چیزیں ڈن ڈیل ہیں, اور وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ جنرل باجوہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, اور ان کو ابھی تک وہ اسی ابہام میں ہے کہ ابھی یہ کلیئر ہی نہیں ہوا کہ ٹرانزیشن یہاں پہ ہوگی, پاکستان ول گیٹ اے نیو آرمی چیف اور ناٹ. تو یہی یہ ساری سچویشن پھنسی ہیں. 20 اکتوبر میں ہم آ گئے. عمران خان نے یہ مانا ہے کہ وہ ان ٹچ ہیں, رابطے ہیں, ان کے ڈائریکٹ نہیں ہیں, وہ خود کسی سے بات نہیں کر رہے, لیکن ان کی ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ایسی ہے, 3-4 لوگ ہیں جن کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے مسلسل آف کورس رابطے PMLN کے ساتھ بھی ہیں, PPP کے ساتھ بھی ہیں. تو عمران خان کا جو پورا لانگ مارچ کا تصور ہے, یہ ایک بلائنڈ اسپیس کے اندر آپریٹ کر رہا ہے. یعنی عمران خان بھی ایک ججمنٹ کر رہے ہیں کہ جب میں لانگ مارچ کروں گا تو میں کیا کروں گا. یعنی انہوں نے یہ کئی دفعہ ضرور کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, رانا ثناءاللہ کو نہیں پتہ, لیکن مجھے شک ہے کہ عمران خان نے جو بھی پلان بنایا ہے لانگ مارچ کا, وہ بھی کنٹینیوسلی ایوالو کر رہا ہے. وہ بھی مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ رد عمل کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, میڈیا کا کیا میسیجز آ رہے ہیں, اور اس کو مد نظر رکھ کے ہی وہ اپنی ایک لانگ مارچ کی اسٹریٹجی جو اگلے چند دنوں میں ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا. بس اب ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ کریں, بیکاز اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں. لیکن یہ وہ لانگ مارچ نہیں ہوگا جو 2 ہفتے پہلے وہ سوچ رہے تھے یا 1 مہینہ پہلے سوچ رہے تھے. اب یہ کوئی ڈفرینٹ قسم کی چیز ہوگی, اینڈ وی ہیو ٹو ریئلی سی کہ یہ کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.